अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारक। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। प्रोफेसर साहब से हम जानेंगे अमेरिका के मुतालिक कि अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि ट्रंप का इलेक्शन होता है, ट्रंप हार जाते हैं, वो हार तस्लीम नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉल देते हैं अपने मुजाहिरीन को, अपने चाहने वालों को कि वो वाशिंगटन डीसी का रुख करें। वो वाशिंगटन डीसी आते हैं, मुकम्मल तौर पे वो तैयारी करके आते हैं, असला उनके पास होता है, वो पार्लियामेंट पे हमला करते हैं, 4 लोग मारे जाते हैं, मुतअद्दिद जख्मी होते हैं। और ये जब सारा वाकया हो जाता है तो हम यहाँ पे हैरान होते हैं कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं और अमेरिका की तारीफें करते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं कि अमेरिका की वो बात, अमेरिका की वो बात। लेकिन अमेरिका का मौजूदा सदर अपने मुल्क को, अपने आइन को, अपने सिस्टम को चैलेंज कर रहा है और वहां भी लोग सड़कों पे हैं और लोग मर रहे हैं। तो अमेरिका किस तरफ जा रहा है? क्या ये अमेरिकी निज़ाम की तनज़्ज़ुली है? क्या ये सुपर पावर, एक मुल्क जो सुपर पावर होने का दावा करता है, क्या उसको ये सारी चीजें जेब देती हैं या आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी प्रोफेसर ये साहब जो क्या कहेंगे? वाकया, मेरी इस पे राय है कि ये बहुत गैर मामूली वाकया है। देखें, अमेरिका की 200 साल की जो आईनी और जमहूरी तारीख है, उसके अंदर उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? एक तो ये कि इतनी 50 से ज्यादा रियासतों का और फिर आइन के ऊपर उनका इत्तेफाक होना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अमेरिका ने तारीख में जो सदियों की तारीख है उसको बड़े कम वक्त में उन्होंने एक तो बरतानिया से आजाद किया, तीसरा एक आइन और जमहूरियत पे इत्तेफाक किया। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो अगर आप पिछले 100 साल में देखें तो ये इत्तेफाक हमें रूस, साबिक सोवियत यूनियन में नहीं नजर आया। और वन ऑफ द रीजन, एक वजह ये थी कि 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, वो मुल्क ही टूट गया। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो जब मवर्रिख हिस्टोरियन ये लिखेगा तो आज जो कुछ कल रात अमेरिका में हुआ और आज हो रहा है, वो एक तारीख का एक ऐसा मोड़ है कि वो 200 साल एक तरफ और कल वाला वाकया एक तरफ। अब वो लिखेगा कि अमेरिका में जो उनकी स्ट्रेंथ थी, मसलन मैं बिल क्लिंटन की किताब पढ़ रहा था, तो बिल क्लिंटन ने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की, सियासी निज़ाम की खूबसूरती ये बयान की कि देखें, जब इलेक्शन की रात, जब इतनी लंबी 2-2.5 साल की कैंपेन के बाद, जब आप इतने बड़े मुल्क में दो बड़ी पार्टियों के लीडर आपस में 6 की कैंपेन के बाद, जब मैं हीटर के पास बैठा हूँ, आग सेंक रहा हूँ, तो दुनिया के कल ताकतवर तरीन का इंतखाब जो होगा वो अमेरिका के वोटर करेंगे, उसका फैसला अमेरिका की अवाम करेगी। और दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर एक रवायत है पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार की। एक शख्स सेवाने सदर से रुखसत होगा, अपना बैग उठाएगा, ओवरकोट उठाएगा, और कोई इक़्तिदार पे शब खून नहीं मारा जाएगा, मुल्क के अंदर खाना जंगी नहीं होगी, पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार होगा। यही हमारी रवायत है। तो अगर बिल क्लिंटन की किताब माई लाइफ देखें और आज जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, तो ये रवायत का सिलसिला हमें तसलसल बरकरार होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक ख़तरा है अमेरिका के लिए। और अमेरिका का जो ग्लोबल पावर स्टेचर है, जो उसका आलमी ताकत के तौर पे एक स्टेचर है, उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये शो करता है कि जहाँ देखें, बनाना रिपब्लिक अमेरिका खुद कराता था कि बनाना रिपब्लिक वो होती हैं कि जहाँ पे पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं होता। तो क्या अमेरिका जैसी बड़ी जो रियासत है और बड़ी आलमी ताकत है, उसका शुमार भी अब एक ऐसी रियासतों में होगा जहाँ पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के आगे क्वेश्चन मार्क है? तो ये वो चैलेंजेस हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी की भी एक तारीख है अमेरिका में, जैसे कि आपके नाजरीन और आप जानते हैं, 2 पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। उनके दरमियान डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, सियासी रवायात हैं। तो वहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन हारते रहे, डेमोक्रेट्स के हारते रहे, लेकिन ये इंतशार कभी नहीं आया। तो ये पहला मरहला है। तो इस वक्त दुनिया में एक पॉपुलिस्ट एक ट्रेंड है, सतहियत पे, फस्तायत पे, फाशिज्म पे, जो ये समझता है कि
جمہوریت جو پلورلزم کا نام ہے، جس کے اندر متنوع سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے، میڈیا کو آزادی ہوتی ہے کہ تنقید کرے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، تو دنیا میں جو پاپولسٹ حکمران ہیں، جو فاشسٹ ایجنڈا رکھتے ہیں، جس طرح امریکی صدر ٹرمپ ہیں، اسرائیل کے نیتن یاہو ہیں، انڈیا کے نریندر مودی ہیں، یہ نہ اپوزیشن پہ، نہ جمہوریت پہ، نہ آئین پہ اور نہ میڈیا کی آزادی پہ یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا، مثلاً جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ کے تو ہٹلر یاد آ گیا۔ دیکھیں، ہٹلر بھی ایک سیاسی جماعت کا سربراہ تھا، نازی پارٹی کا۔ تو ہٹلر جب اقتدار میں آیا، اس کی اپوزیشن بھی تھی، تو ہٹلر کے حامیوں نے رائچ ٹاگ میں، برلن میں، جرمن پارلیمنٹ پہ آگ لگانے کی کوشش کی، حملہ کیا، اور ہٹلر نے اسے جواز بنا کے اپوزیشن جماعتیں کالعدم کر دی اور ون پارٹی رول کی طرف لے گئے۔ تو اس وقت یہ جو حکمران ہے اس طرح کے ٹرمپ ٹائپ، یہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں، یعنی میں اقتدار میں ہوں اور میں یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ مجھے شکست ہوئی۔ تو یہ جو روش ہے، اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ لیکن اس میں مثبت بات یہ ہے کہ آج میں یہ دو تین چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا، امریکہ کی اپنی تاریخ آپ کو بہت بہتر پتہ ہے طارق صاحب، کہ سی آئی اے 30 سال بعد اپنے خفیہ جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، مراسلات، انہیں اوپن کر دیتی، پبلک کر دیتی۔ تو ٹھیک ہے 1953-54 میں سی آئی اے نے پلان کر کے کو، جسے کہا جاتا ہے، تختہ الٹا بہت سارے جمہوری حکمرانوں کا، ایران کے ڈاکٹر مصدق ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کا، اسی طرح 1977 میں ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، پھانسی لگایا گیا۔ اب سی آئی اے کی ڈاکومنٹس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اس وقت ان بہت سازش تھی ان کے خلاف۔ تو مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ملک، ایشیا کے بہت سارے ملک، افریقہ کے بہت سارے ملک، لیٹن امریکہ کے بہت سارے ملک میں امریکہ نے خود اس طرح کی انتشار کیے، اور جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مفادات کسی تیسری طاقت سے حاصل کیے۔ کہیں انہوں نے جمہوریت کی بساط لپیٹ کے بادشاہوں کو بٹھایا، کہیں فوجی ڈکٹیٹرز کو بٹھایا۔ تو یہ جو مناظر ہیں کہ امریکہ کے قانون ساز ادارے، پارلیمنٹ پہ اس طرح انتشار پسند لوگوں کا حملہ، یہ دیکھ کے بڑے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس ڈس انٹیگریٹ ہوا، وہ ٹوٹا 1990-91 میں، تو وہاں سال دو بعد یہی مناظر تھے، کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا تھا، کبھی بورس یلسن آ جاتے تھے۔ تو یہ ایک ریزن تھا کہ روس جو ہے، اتنی بڑی طاقت جو ہے، وہ پرامن انتقال اقتدار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا۔ تو کیا یہ لمحہ ہے؟ لیکن امریکہ میں میرا آخری تجزیہ یہ ہے، امریکن میڈیا، امریکن ادارے اور امریکن اکانومی اور امریکہ کی عدلیہ اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اس شوق کو، یہ آفٹر شاک جو ہے، اس کو برداشت کر لیں گے۔ جس طرح زلزلہ آتا ہے تو اس کے بعد آفٹر شاک ہوتے ہیں، تو ٹرمپ کا اقتدار میں آنا ایک زلزلہ تھا اور یہ اب آفٹر شاک ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکی صدر دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے، لیکن جب اس نے بھی رولز وائلیٹ کیے تو ٹویٹر نے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا، ان کے ڈیلیٹ کر دیے، اور امریکی میڈیا نے اس کے بیانات جو ہیں نشر کرنے سے روک دیے، اور امریکن جو ادارے ہیں وہ فوج کے کو بیچ میں اس کرائسس میں انوالو نہ کرنے پہ ان کا اجماع ہے، کنسنسس ہے۔ کہتے ہیں کہ پولیس سے معاملہ ہو، امریکہ کی آزاد عدلیہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ اور تو اور جو آپ دیکھیں کہ امریکن کانگریس ہے، سینٹ ہے، وہاں جو آج ڈیبیٹ ہوئی، وہاں ریپبلکن پارٹی کے جو بڑے کانگریس مین ہیں، جو پارلیمنٹرین ہیں، انہوں نے ٹرمپ کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ کے اس موڑ پہ یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ ہم ریپبلکن پارٹی جمہوری پارٹی ہے، ہمارا ڈیموکریٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس عمل کی تائید نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے، دیکھیں کہ ایک پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور ان کی پارٹی میں کسی نے نہیں کہا کہ آج بہت غلط ہوا، ہم عدلیہ پہ چل دوڑے، اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ تھے، اور ہم نے یہ غلط اقدام کیا۔ آج تک اس کی تعویلیں دیتے ہیں نون لیگ والے۔ اس کے بعد پھر یہاں پی ٹی آئی آئی، پی ٹی آئی کا جو ڈاکٹر طاہر القادری کا دھرنا تھا، وہ ریڈ زون میں روز پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی۔ تو یہ دیکھنے کی جو امریکن سیاسی نظام کی، پولیٹیکل سسٹم کی اسٹرینتھ ہے، اگر ایک شخص یا ایک لیڈر غلط رستہ اختیار کرتا ہے
تو یہ ایک مائنورٹی ہے، چند لوگ ہیں، چند ہزار جو ٹرمپ کے فالوور ہیں، لیکن ریپبلکن اتنی بڑی پارٹی ہے، 100-200 سال پرانی ہے، اس کے جو لاکھوں کروڑوں سپورٹر ہیں کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی۔ تو پاکستان کے کیس میں جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوتے ہیں، اگر وہ غلط ڈیسیژن بھی لیتے ہیں تو ان کے فالوور بھی غلط ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اور تیسرا جو پہلو ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں یا باہر یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو غیر جمہوری قوتوں سے خطرہ ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے، اسٹیبلمنٹ کو بلیم کرتے ہیں۔ کچھ ڈیموکریٹ ایسے ہیں، کچھ ایسے جمہوریت کے لبادے میں ایسے جمہوریت پہ وار کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی قوتیں ہیں، وہ سیاسی رہنما ہیں، لیکن انہوں نے جمہوریت کو خطرے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اس وقت جو امریکہ میں ہو رہا ہے، اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس میں یہ جو اس طرح کے ٹرمپ ٹائپ سیاستدان ہیں وہ نظر آئیں گے۔ اور پاکستان کی بھی تاریخ رہی ہے، وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف ہوں، وہ دیگر ہماری مذہبی جماعتیں ہوں، کیا جب وہ کسی کے اشارے پہ تو اس کا الزام تو کو نہ چاہیے، اس کو وہ خود ذمہ دار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور اس سے ڈیموکریٹس کا بیانیہ بھی مضبوط ہوگا جب وہ اقتدار میں آئیں گے۔ جب وہ بات کریں گے کہ ہم پوری دنیا میں ہم نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، تو امریکی عوام کو اب سمجھ ہوئے گا کل رات کے بعد کہ جمہوریت کو خطرات ہوتے کیا ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ خطرات کتابوں میں پڑھے ہوں گے، فلموں میں دیکھے نہیں۔ بالکل۔ لیکن جب لٹھ پڑتار انتشار پسند لوگ حملہ آور ہو گئے ان کے اداروں پہ، تو اب کسی بھی امریکی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے ڈیموکریسی کو اچھا پروفیسر صاحب، ٹرمپ گردی جو ہو رہی ہے، جو اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ کے جانے میں ابھی بھی 10-12 دن ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان 10-12 دنوں میں ہمارے خطے میں یا مشرق وسطیٰ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا امریکہ یا اسرائیل یا ٹرمپ کی جو اتحادی قوتیں ہیں وہ ایران پر حملہ کر سکتی ہیں؟ یا ٹرمپ کے جانے سے پہلے کیا ہمارے خطے میں بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے؟ ایک خطرہ تو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ ایمرجنسی نافذ کر دے یا پھر ایران پر بھی حملہ کر دے۔ یہ بڑا آپ کا ریلیونٹ کوسچن ہے، اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ امریکہ میں ہوئی، باہر بھی ہوئی، لیکن دیکھیں کہ جو میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ امریکہ کی سیاسی کلچر یہ ہے کہ جب صدر اپنی ٹرم پوری کر جائے اور دوسرے صدر الیکٹ ہو جائے اور اس کی اوتھ ٹیکنگ ہو، حلف برداری ہو، تو وہ اگر بڑے اقدامات لے بھی، اول تو وہ لے گا نہیں کیونکہ ایسی ٹریڈیشن ہے، تو پھر جو عدلیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اور جو فوج ہے، بیوروکریسی ہے، وہ اس کے اقدامات کی پابند نہیں۔ تو یہ بات وہاں ڈسکس ہوئی کہ امریکن پالیسی جو ہے مڈل ایسٹ میں یا ایران پہ اگر وہ کوئی وار پلان کر رہے ہیں، تو وہاں یو ایس ملٹری نے بھی اور ڈیفنس اینالسٹ نے یہ کلیئر کیا کہ اول تو یہ بھی تو امریکن جو ملٹری ہے اس کو اوبے نہیں کرے گی۔ لیکن ابھی جو آپ کا دوسرا پہلو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں اس وقت جو قطر اور سعودی عربیہ کی ری اپروچمنٹ ہوئی ہے، جو ان کے دوبارہ تعلقات میں جو تناؤ تھا، کشیدگی تھی، ختم ہوئی، اس کے اندر بھی بظاہر ایک امریکن رول ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بار بار جو بائیڈن اپنی کمپین میں بھی کہہ چکے ہیں، متعدد دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے، الیکشن جیت گئے، تو وہ جو ایران یو ایس نیوکلیئر ڈیل ہے اسے ریوائیو کر دیں گے، دوبارہ بحال کر دیں گے۔ تو یہ خطرہ نہ صرف ٹرمپ کو ہے، عرب اتحادیوں کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں جو قطر ٹرکی کی طرف چلا گیا تھا ترکی کے ساتھ، تو قطر کو مسقط اور عمان کا بھی بڑا اس میں کردار ہے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں یہ ہے کہ، اور یہ خطرہ جو تبدیلیاں جہاں تک انڈیا پاکستان کا ہے، اس میں ان کی کوشش ہے کہ جو طالبان ٹاکس ہیں ہمارے خطے میں، ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ امریکہ کے بڑے مفادات جو ہیں منڈی یا معیشت کے حوالے سے وہ چین اور برطانیہ کے ساتھ ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے ان کے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہیں۔ تو ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، جو طالبان ٹاکس ہیں
اس کے اندر الیکشن کمپین میں بھی اور بعد میں بھی جو ڈیموکریٹس اور جو بائیڈن ہے وہ سابق صدر ٹرمپ کی اس محنت کو ضائع نہیں کریں گے. جو پاکستان اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے افغانستان امن کے لیے، اس پاکستان سے متعلق پاکستان کی کاوشوں کو معترف ہیں اور وہ اس کو برقرار رکھیں گے، لیکن مشرق وسطیٰ میں ان کی پالیسی تھوڑی تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.